हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं हम खुदा के सुनते। आमीन। हालेलुया। आवाज बड़ी कम निकल रही है, खैर कुछ तो है। हालेलुया। इसका इज़हार कैसे किया जाता है? तालियां बजाकर। हालेलुया। हमारा खुदा जो कि गियूर खुदा है, हमारा खुदा जो कि मेहरबान खुदा है, हमारा खुदा जो कि रब्बुल पाक खुदा है, और वो हम सब पर निगाह करता है। आमीन आमीन हालेलुया। आइए आज खुदा का कलाम जो सुनेंगे, हम इस कलाम से जरूर बरकत पाएंगे। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा सुलेमान की किताब, इंसाफ की किताब है, इसका चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 34-35। फर्स्ट समर के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। खुदा का कलाम में साथ देखेंगे कि खुदा हमारे लिए क्या मंसूबे रखता है, क्या प्लान रखता है, क्या खुदा हमारे लिए फेवर रखता है, क्योंकि खुदा की फेवर के बगैर हम कुछ नहीं हैं। आमीन। जब खुदा की फेवर आती है तो बंधन टूट जाते हैं। जब खुदा की फेवर आती है तो जो मुर्दा दिल है, शिकस्ता दिल है, वो कुव्वत पाते हैं, बरकत पाते हैं। आमीन। आइए खुदा का कलाम से देखेंगे। जी पैसे पढ़िए। हालेलुया। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से तहदीद में से मिसाल की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं 2 आयत कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। मिसाल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 34 एंड 35। उसमें यूं मरगूम है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावन का मकबूल होगा। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठे तशरीफ रखें। आज खूबसूरत कलाम जो आज हमने सुना है, खुदा का कलाम सुलेमान की मार्फत जो हम तक पहुंचा है, लिखा है मुबारक है वो आदमी जो मेरी कलाम मुकद्दस में ये बताया गया, मुबारक है वो आदमी जो खुदा की सुनता है। और शैमुएल को भी जब आवाज दी गई तो उसने भी ये कहा, खुदावन तेरा बंदा सुनता है। आज सारे पादरी जो हैं एक ही जोर लगा रहे हैं कि खुदा के पास आ जाएं। लोगों को कहते हैं खुदा के पास आ जाएं, लेकिन लोग खुदा की बात को नहीं सुनते। हम ये कहते हैं कि खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है अगर फरिश्ते खुदा का काम करते हैं, अगर फरिश्ते खुदा की बात को सुनते हैं, अगर फरिश्ते खुदा के हुक्म को मानते हैं और खुदा जिस तरह फरिश्तों को कहता है उसी तरह वो जाते हैं और वही काम करते हैं, तो खुदा जो है वो फरिश्तों पर कमांड करता है। इसी तरह खुदा अपने लोगों के साथ भी बात करता है। आमीन। और जब खुदा अपने लोगों
مطلب ہے تمام لوگوں کو خدا کے خادموں کی بات سننے کی ضرورت ہے. مین آف گاڈ، خدا کے لوگ، خدا کے بندے، جب خدا کے بندوں کی آواز ہم سنیں گے تو پھر ہی مبارک ٹھہریں گے، کیونکہ لکھا گیا مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے. کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور خدا کا کلام جب پہنچتا ہے تو پھر بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، پھر جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر مصیبتیں پریشانیاں جاتی رہتی ہیں. آمین، ہلیلویا. اسی لیے لکھا گیا مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے. مبارک بادی کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جو خدا کی بات کو سنیں گے، جو خدا کی آواز کو سنیں گے، جو خدا کی طرف اپنی توجہ لگائے رکھیں گے، وہ مبارک ٹھہریں گے. آج ہم سب لوگ کہتے ہیں ہم اسی خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے بندے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن کیا ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں؟ کیا ہم نے خدا کی اس بات کو فالو کیا ہے؟ اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر لے اور اپنے خدا سے ہم کلام ہو، اپنے خدا کی بات کو سن. کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ مصروفیت ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم اپنی کوٹھڑی میں جا سکیں. اگر کوٹھڑی میں چلے بھی جائیں تو گھر کے لوگ ہی پریشان کرتے رہتے ہیں. کبھی بیٹا آ گیا، کبھی بیٹی آ گئی، کبھی مسز آ گئی، کبھی کوئی آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، کبھی مہمان آ گئے، اور دعا کا ٹائم شاید نہیں ملتا. اور اگر کبھی مل جائے ٹائم تو میرا خیال ہے کہ ہم شاید 10 منٹ سے زیادہ گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں کرتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کلام مقدس میں ہم خدا کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں؟ خدا کی آواز ہم اس وقت ہی سنیں گے جب ہم علیحدگی میں خدا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، جب ہم کمرے میں بیٹھ جائیں گے، پھر خدا کی آواز کو سنیں گے، اور پھر خدا کی بات جو ہوگی وہ پھر ہم اس سے برکت بھی پائیں گے. میرے عزیزو، لکھا گیا اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر میرا انتظار کرتا ہے. جو لوگ خدا کا انتظار کرتے ہیں نا وہ برکت پاتے ہیں. پاسٹر سمر اکثر یہ بات کہتے ہیں، جب چرچ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جب چرچ کی عبادت کے شیڈول جب اناؤنس کیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ آئیں، اور جب ہم اس ٹائم پہ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کو انتظار کرواتے ہیں، نہ کہ ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں. کلام مقدس میں بتایا گیا کہ مبارک وہ انسان ہے جو میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو انتظار کرتا ہے، جو خدا کا انتظار کرتا ہے کہ اب خدا مجھے برکت دے گا. جنم کا اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ یسوع یہاں سے گزرے گا. اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کو اس بات کا ضرور پتا تھا کہ ایک شخص دنیا میں آیا ہے جو اندھوں کو بینائی دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتا ہے، یہاں تک کہ مردے بھی اس کے سامنے آ جائیں تو ان کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اس نے یہ ضرور سن رکھا تھا، اس نے یہ ضرور سنا تھا، مگر اسے جو ہے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یسوع اس راہ سے گزرنے والا ہے. جب اسے پتہ چلا
شور ہو رہا ہے، بہت زیادہ شور تھا، بہت زیادہ لوگ باتیں کر رہے تھے، لوگ دوڑے لگا رہے تھے، اور لوگ دوڑے لگا لگا کر یسوع کی طرف جا رہے تھے۔ اس اندھے نے بھی پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کھڑے کر کے لوگوں کو پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا شور ہے، کیوں لوگ دوڑے لگا رہے ہیں؟ اور جب اس نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یسوع جو کہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، جو کوئی اندھوں کو بینائی دیتا ہے، جو کہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا تو اس نے اپنا جو کپڑا تھا وہ اٹھا کر پھینکا اور یسوع کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ اور جب اس نے زور زور سے پکارنا شروع کیا تو لوگوں نے چاہا کہ اس کی آواز دب جائے، لوگوں نے چاہا کہ یہ خاموش ہو جائے، مگر اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اور زیادہ زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور کہا، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ اور یسوع نے کہا، اسے میرے پاس لے گیا۔ جب وہ یسوع کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں، میں بھی تیرے لوگوں کی جو تو نے یہ ساری خلق کو تیار کیا ہے، جو تو نے لوگوں کو بنایا ہے، جو تو نے خوبصورت منظر پیدا کیے ہیں، جو تو نے پہاڑ بنائے ہیں، جو تو نے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور طرح طرح کے پھل لگائے ہیں، جو میں کھاتا تو ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کو دیکھ سکوں۔ تو یسوع نے کیا کیا؟ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، آمین، اور اس کی بینائی جو تھی وہ بحال ہو گئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو پھاٹک پہ انتظار کرتا ہے وہ برکت پاتا ہے، جو خدا کی راہ پر کھڑا رہتا ہے وہ برکت پاتا ہے، جو اس کے آگے جھک جاتا ہے وہ برکت پاتا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم خدا کے حضور جھکنے والے بن جائیں، ہم اس کے حضور آنے والے بن جائیں، اس کا انتظار کرنے والے بن جائیں۔ خدا یہ چاہتا ہے۔ اور میرے دروازوں کی چوکٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے۔ خدا کے دروازوں کی چوکٹوں پر کھڑا رہنے والا دربان ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے۔ اور داؤد یہ کہتا ہے، کاش میں تیرے گھر کا دربان ہوتا، کہتا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، میں صرف تیرے گھر کا دربان بن جاتا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ آج کل دربان کا ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ پہلے دربان، یہ سارے دربان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی پادری یہ دربان ہیں، یہ چوکیدار ہیں خدا کے، خدا کے گھر کے چوکیدار ہیں۔ آمین۔ دربان وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کی کیئر کر سکے، کیئر ٹیکر بن سکے، ہر چیز کی نگرانی کر سکے، وہ دربان ہوتا ہے، اور اس کو چرواہا بھی کہا گیا ہے۔ آمین۔ ہم اس کو دربان کہتے ہیں جو چوکیداری کرتا ہے، جو باہر گارڈ کی وردی پہنی اور چوکیدار بن گیا، ہم اس کو دربان کہتے ہیں۔ نہیں، کلام مقدس کے مطابق جو دربان ہے وہ خدا کے لوگ ہیں، وہ پاسبان ہیں، وہ خدا کے گھر کے دربان ہیں، اور وہی خدا کے لوگوں کی جو ہے ٹیک کیئر کرتے ہیں، وہ کلیسیا کی کیئر ٹیک کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ جو منصوبہ ہے، یہ جو پلان ہے، یہ جو برکت ہے وہ دیر کی ہے کہ میرے لوگ، میرے خادم جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ نگہبانی کریں، ان کی نگہداشت کریں، اور ان کی جو ہے ہر ضرورت کو پورا کریں۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے
کہ میرے لوگ میری عبادت کریں. کلام مقدس میں لکھا گیا کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا. جو خدا کو پا لیتا ہے وہ زندگی پاتا ہے. یسوع نے کہا، خدا نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو زندگی دوں. اور کیسی زندگی دوں؟ کثرت کی زندگی دوں. تو جو اس کو پا لیتا ہے وہ زندگی پاتا ہے. اس نے کہا زندگی کا دروازہ، انگور کا حقیقی درخت، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو اس لیے اگر زندگی پانی ہے تو یسوع کے پاس آنا پڑے گا. آمین آمین آمین. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 18 اور اس کی 28ویں آیت. میرے عزیزو، جب خدا کے گھر کے دربان بن جائیں گے تو پھر آپ کی لذت کچھ ہوگی، پھر آپ کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا، پھر آپ خدا کے مقبول بن جائیں گے، پھر خدا کے آپ چنیدہ لوگ بن جائیں گے، اور خدا آپ پر اپنا وہ ہاتھ بڑھائے گا جو اس نے اپنے ان خادموں پر، ایلیا پر، الیشا پر، صدرک مسک عبدالنجو پر، دانیل پر جو ہاتھ بڑھایا تھا، وہ اپنے لوگوں پر اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا. وہ جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر کسی بھی قسم کی مصیبت آ جائے وہ اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے. آمین ہلیلویا. آئیے کلام مقدس میں دیکھیں گے زبور 18 اور اس کی 28 میں. ہلیلویا. زبور 18 اس کی 28 میں اس میں لکھا ہے، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا، خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا. آمین. اس لیے کہ تو میرے چراغ کو کیا کرے گا؟ روشن کرے گا. خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا. ہماری زندگیوں کے اندر اندھیرے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہیں، لیکن ہمارا خدا ہمارے اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کر دے گا. آمین. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. وہ ہمارے چراغوں کو روشن کر دے گا، وہ ہماری زندگیوں کو روشن کر دے گا، وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ برکت کے دروازے کھول دے گا. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 4 دیکھیے گا اور اس کی پہلی آیت. زبور 4 اور اس کی پہلی آیت. خدا جو ہے چاہتا ہے میرے لوگ مجھے پکاریں. ہم کیوں نہیں پکارے؟ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم کیوں خدا سے دور بھاگتے ہیں؟ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. جتنا خدا کے لوگ چھوڑ ڈالتے ہیں، جتنا لوگ خدا کے لوگ کہتے ہیں خدا کے قدموں میں آؤ، اتنے ہی لوگ دور دور جا رہے ہیں. آئیے کلام مقدس دیکھتے ہیں. جی پیسہ پڑھیے گا. زبور 4 اس کی پہلی آیت اس میں لکھا ہے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، آئے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے. آمین. جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے. جب ہم پکاریں تو ہمارا خدا ہمیں جواب دے گا. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جب پکاریں گے تو جواب آئے گا. ایک پنجابی کی مثال ہے، لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جن تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں دیتی. وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے اور یہی کہتی ہے یہ بھی کام کر لو، پھر اس کے بعد پھر یہ کام کر لو، اس کے بعد اس کو دودھ پلاؤں گی. اور جب بچہ رونا شروع کرتا ہے، زور زور سے روتا ہے، تو پھر ماں کہتی ہے بس اب کام چھوڑ دیتی ہے، جتنے مرضی کام ضروری ہو پھر وہ چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ فیڈ کرتی ہے اس کو. تو میری چیزوں، جب ہم
خدا کے آگے گڑ گڑائیں گے، جب ہم خدا کو پکاریں گے، جب ہم اس کے حضور میں آ جائیں گے، تو کیا خدا ہماری دعا نہیں سنے گا؟ کیا خدا ہمیں جواب نہیں دے گا؟ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوال کیا خدا سے؟ داؤد یہی بات تو کہتا ہے کہ جب میں پکاروں خداوند مجھے جواب دینا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خداوند میں پکارتا ہوں میری دعا کو سن اور مجھے جواب دے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اپنی لسٹ ایک بڑی سی دکھا کے خدا کو، اس کے بعد دعا وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ خداوند یہ ساری چیزیں میری ریکوائرمنٹ ہیں، بس دعا ختم۔ اس میں بہت ساری لمبی لسٹ ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خداوند جب میں تجھے پکاروں میری دعا کو تو سننا اور میری دعا کا جواب دینا۔ ہم اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں لیکن ہم خدا سے بات نہیں کرتے۔ بات کریں خدا سے، جب بات کریں گے تو باتوں باتوں میں خدا کو بتائیں کہ یہ میری ضرورت ہے۔ طریقہ کار ہے نہیں اپنی بات منوانے کا، خدا کو کہنے کا۔ آپ بات کرتے ہیں اور جب خدا سے بات کریں گے تو پھر آپ اپنی کوئی ایک ضرورت خدا کا کے رکھیں، وہ پوری کریں۔ اس کے بعد پھر آگے اگلا اسٹیپ، تو جب خدا سے اپنی ضرورتیں رکھتے جائیں گے خدا پوری کرتا جائے گا، اور وہ ہر روز آپ کو نئے سے نئی قوت طاقت دیتا جائے گا۔ آمین آمین۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا گیا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا کو سن۔ جب ہم تنگی میں ہوتے ہیں، جب مصیبت میں ہوتے ہیں، جب پریشانی میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم خدا کو پکارتے ہیں، ادروائز شاید ہم نہیں پکارتے۔ لیکن جب تک پکاریں گے نہیں اس وقت تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنے گا۔ آئیے انسان کی کتاب دیکھیں، اس کا 3 باب اور اس کی 33 میں ہے 33 جی پیسہ پڑے گا۔ خدا جو ہے وہ بڑا غیور خدا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھ سے بات کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھ سے جو ہے وہ بات کریں تاکہ میں بھی ان کے ساتھ بات کروں۔ خدا نے آدم کو کیوں بنایا تھا، ہوا کو کیوں بنایا تھا؟ تاکہ وہ اس کے ساتھ باتیں کر سکے، تاکہ وہ ان کی سن سکے اور اپنے دل کی بات کو کہہ سکے۔ آدم جیسا دنیا میں کوئی انسان عقل مند نہیں تھا، آج تک بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کی طرح کچھ بن گیا ہے، انٹرنیٹ بن گیا، ایروپلین بن گئے، جہاز بن گئے، کیا کچھ نہیں بن گیا، لیکن آدم کی عقل کا 1/4 حصہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ جتنا عقل مند آدم تھا جو خدا نے بنایا تھا، اس کے مطابق آج بھی عقل اس جیسی کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ بہت عقل مند آدمی تھا کیونکہ اس کو خدا نے بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ہمیں بھی بنایا ہے لیکن ہم تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں اپنے موٹو سے، اپنے پوائنٹ سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے جو ہے ہم خدا کے اس فیور میں نہیں ہے جس طرح کا خدا آدم کے ساتھ تھا۔ آئیے جی پڑھیے گا۔ امثال 3 باب اور اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ آمین آمین۔ جو شریر لوگ ہیں ان کے گھروں پر کیا ہے؟ خدا کی لعنت۔ شریر لوگ جو ہیں، جو شرارت کرتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، جو بری راہوں پر چلتے ہیں، اس پر کیا ہے؟ خدا کی لعنت ہے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی فیور میں ہیں، جو خدا کی ڈیوائن فیور میں ہیں، جو خدا کے ہاتھ کے نیچے ہیں، کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خدا کی برکت ان پر ہے، خدا کی برکت ان پر ہے۔ آج ہم ایک سنڈے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند یہ سارا کچھ میرا تیرے سامنے ہے اور مجھے یہ ساری چیزیں چاہیے،
جب نہیں ملتی اگلے سنڈے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر جب کبھی خیال آتا ہے پھر سنڈے کو آ جاتے ہیں اور پھر خدا کو کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب خدا نہیں سنتا تو کہتے ہیں اسی تو انیاں دعاواں کرنے خدا ساڈی سنتا نہیں۔ خدا سنتا ہے، خدا ضرور سنتا ہے اور خدا جواب بھی دیتا ہے، مگر خدا ظاہری طور پر نہیں بلکہ خدا انٹرنل جو ہے اس پر غور کرتا ہے کہ اس شخص کی کیسی نیت ہے، یہ کس طرح سوچ رہا ہے، یہ کس طرح مانگ رہا ہے، اس کے جو ہے ضرورت کیا ہے۔ خدا جب چاہتا ہے اس وقت دیتا ہے، کیونکہ خدا وقت پر نہیں برساتا ہے اور وقت پر ہی دھوپ نکالتا ہے اور وقت پر ہی دن اور رات جو ہے وہ اپنے وقت پر جو ہے وہ آتے ہیں، اور خدا جو ہے ہر سسٹم کو ایک ٹائم میں مقرر کرتا ہے اور ہر کام جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہمارا جو آج خدا کا کلام، جو خدا کا کلام آج ہمارے لیے تھا، وہ یہی ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو خدا کی سنتا ہے، جو خدا کی آواز پر کان لگاتا ہے۔ جو لوگ خدا کی آواز پر کان لگا لیں گے، برکت کبھی بھی ان کے گھر سے جدا نہیں ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ خدا کی فیور میں آنا چاہتے ہیں تو ضرور خدا کے قدموں میں جھکیں، کیونکہ داؤد نے تو یہ کہہ دیا جب میں پکاروں تو تم مجھے جواب دینا۔ ہم نے بھی داؤد کی طرح بن جانا ہے، ہم نے بھی اس اندھے کی طرح بن جانا ہے۔ ہم نے بھی کلام مقدس میں جو باتیں لکھی ہیں، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے کون کون سی باتیں ہیں اور کون کون سی برکتیں ہمارے لیے خدا نے رکھی ہیں۔ جب کلام کو پڑھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اندھے کو لوگوں نے منع کیا لیکن وہ ہٹا نہیں، اس نے اپنا موٹو قائم رکھا اور اس نے اپنی لگن جو تھی لگائے رکھی، اور تبھی جا کر خدا نے اس کو بینائی عطا کی ہے۔ اگر ہم اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی اس برکت کو ریسیو نہیں کر سکتے، ہم اپنی اس برکت کو لے نہیں سکتے جو خدا نے ہمارے لیے رکھی۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنی ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے۔ خدا آج بھی ہمیں یہ کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جو خدا کی بات کو سنتا ہے۔ جب خدا کی بات کو سنیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔